बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। खुदा जाने आज क्या हो जाएगा जब मैं आज फिर से खाली हाथ घर जाऊंगी। या अल्लाह रहम फरमा और मेरी मदद फरमा। वो जंगलों में मारी मारे इधर उधर फिर रही थी। वो आज सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही घर से इस उम्मीद पर निकल आई थी कि आज तो लाजमी कुछ न कुछ पेट का बंदोबस्त हो ही जाएगा। इंसान के इरादे तो कुछ और होते हैं और तकदीर के फैसले बिल्कुल कुछ और। चुनाचा सुबह से लेकर अब असर होने वाली थी। दिन डूब रहा था और महसूस हो रहा था कि चंद ही लम्हे और गुजरेंगे तो दिन की रोशनी को रात का अंधेरा निगल जाएगा। तो फिर घर जाना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। घर पहुंच जाना तो अलग बात है, इस जंगल से निकलना ही जान जोखों का काम था। अगरचा माँ बीना बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ इन जंगलों में फिरती हुई और लकड़ियां चुनती हुई बड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी जंगलों में हौलनाकियां और खामोशियां होने की वजह से जंगल खौफ और दहशत की अलामत होने का अपना एक अलग मकाम रखता है। उसने सोचा कि उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर जब घर में अपने छोटे बहन भाइयों और वालिदैन के चेहरे नज़रों के सामने आए तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर और अपनी तलाश जारी रखूं, शायद कुछ मिल जाए। ये सोचकर उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी रोटी रोजी का कोई बंदोबस्त कर दे। ये सोचकर वो दोबारा से थके कदमों के साथ जंगल में इधर उधर फिरने लगी कि शायद कुछ सूखी हुई लकड़ियां मिल जाएं तो वो उनको ले जाकर बेच दे। अब रात को घर जाते जाते तो रात हो ही जानी थी और रात के इस वक्त तो बहुत मुश्किल हो जाता कि लकड़ियां शहर ले जाकर बेची जाती। मजबूरन उन्हें देहात में ही घरों में बेचना पड़ना था। इसके बदले में उसे पैसे तो न मिलते, अलबत्ता थोड़ा बहुत सालन और शायद कोई चंद रोटियां नसीब हो जाती। लेकिन लकड़ियों को बेचकर भी क्या करना था? उसका मकसद भी तो यही था ना कि लकड़ियां बेचकर जो पैसे हासिल किए जाएं तो फिर उनके लिए उनसे खाने पीने का बंदोबस्त किया जा सके। पहले उसे यही लगा कि जब रात शहर जाया ही नहीं जाएगा तो मैं अपनी तलाश को यहीं रोक देती हूँ। वैसे भी उसके पैरों में अब शदीद दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैं अब घर जाती हूँ और फिर कल आकर अपनी तलाश दोबारा से शुरू करूंगी। लेकिन फिर जब उसने ये सोचा कि गांव में कुछ घरों में लकड़ियां देकर तो मैं वहां से रोटी और सालन का बंदोबस्त कर ही लूंगी, तो फिर ये सोचकर वो दोबारा से सुनसान जंगल में इधर से उधर फिरने लगी। ऊंचे नीचे और पथरीले रास्तों पर वो मुसलसल चलती जा रही थी। उसे नाहमवार रास्तों पर चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पांव तो उन ऊंचे नीचे पथरीले और फिसलन वाले रास्तों के आदी थे। कुछ देर वो इधर उधर देखती रही, लेकिन उसकी तलाश नाकाम रही। थक कर वो एक पत्थर पर बैठ गई। वो शदीद परेशानी के आलम में वहां पर बैठी हुई थी। खुद तो उसने यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां उखाड़ कर उनसे अपना खाली पेट भर लिया था, जिससे अब उसको इतनी शदीद भूख महसूस नहीं हो रही थी। वो खाए जाने के काबिल जड़ी बूटियों को जानती थी। उसने सोचा कि लकड़ियां तो मुझे मिली ही नहीं हैं, तो चलो मैं इसे ही खाती हूँ। यही जो खाने के काबिल जड़ी बूटियां हैं, इनको उखाड़ कर ले भी जाती हूँ, तो उसी से ही पानी में उसको पकाकर थोड़ा सा नमक डालकर हम उन्हीं को खा लेंगे। कम से कम आज की रात की भूख तो मिट जाएगी। अगर जो उसके बहन भाई जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा वावेला मचाते हैं और नाक मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। फिर वो इरादा पक्का करके उठी और इधर से उधर खाने के काबिल जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने लगी। बूटियां इकट्ठी करके उसने वो चादर नीचे फैलाई जो वो अपने साथ लेकर आई हुई थी, जिससे उसने सूखी लकड़ियों को बांधना था। इसमें उसने इन जड़ी बूटियों को रखकर बांधा और गठरी कंधे पर लटका ली और घर की जानिब आ गई। घर के दरवाजे पर उसे महसूस हुआ कि शायद उसके साथ ही घर में कोई और भी दाखिल हुआ है। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए गौर किया, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने किसी ख्याल के तहत दोबारा दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। उसे ऐसे महसूस हुआ शायद जैसे बाहर एक छोटा सा खरगोश बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो जल्दी से घर से बाहर निकली कि अगर कोई खरगोश हाथ लग गया तो दावत ही हो जाएगी आज तो। वो तेजी से यही सोचकर बाहर निकली। जड़ी बूटियों वाली गठरी अंदर वाली तरफ घर के अंदरूनी सहन में पड़ी हुई थी। उसे कुछ याद न रहा। उसे
बस खरगोश के पीछे भागते हुए चली जा रही थी। लेकिन चंद फासलों के बाद खरगोश नजरों के सामने से गायब हो जाता। वो एक लंबी जस्त लगाता तो उसकी निगाहों से ओझल हो जाता। वो उसके गोश्त को खाने का ही सोच रही थी। यही सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसने जबान होठों पर फेरी और फिर से इधर उधर देखा। अपने दाएं तरफ थोड़ा आगे जाकर उसे खरगोश बैठा हुआ नजर आया। उसे लगा कि वो भी जैसे इसे ही देख रहा हो, ऐसे कि जैसे चैलेंज कर रहा हो कि आओ माँ बीना भाई, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझे पकड़ लो। माँ बीना ने अपनी कमर पर दोनों हाथ लटकाए और गहरी लंबी सांसें ली। उसके बाद वो दोबारा से हिम्मत करके उस खरगोश की जानिब भागने लगी। लेकिन जैसे ही वो उसके सर पर पहुंची तो वो एक लम्हे में एक लंबी छलांग लगाकर उससे फिर कोसों दूर हो गया। अब वो फिर से उसे जताती हुई नजरों से देख रहा था। लेकिन माँ बीना का सांस अब बुरी तरह से फूल चुका था। वो कब से उसके पीछे भाग रही थी और वो था कि पकड़ा ही नहीं जा रहा था। परेशानी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसके हाथ क्यों नहीं लग रहा था। बात तो ये थी कि आखिर वो हर थोड़ी देर के बाद एक छलांग लगाने के बाद रुक कर उसे देखने क्यों लगता था। उसने सोचा कि अगर ये खरगोश वो आज पकड़ने में कामयाब हो गई और फिर उसे घर जब लेकर जाएगी तो उसके वालिदैन और बहन भाई कितने खुश हो जाएंगे कि आखिर कितने ही महीनों के बाद उन्हें भी गोश्त खाना नसीब होगा। लेकिन वो खरगोश पकड़ा जाता तो तब ना। वो बुरी तरह से उसे पकड़ने में नाकाम रही थी। चलो एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, उसने दिल में सोचा और सुस्त रवि से उसकी जानिब बढ़ने लगी। खरगोश खामोश निगाहों से उसको वहीं बैठा देख रहा था। चंद कदम इसी तरह से उसकी तरफ उठाने के बाद माँ बीना ने अचानक दौड़ लगाना शुरू कर दी। अपनी तरफ से तो उसने बड़ी चालाकी की थी कि इस तरह से खरगोश अब की बार उसके चुंगल से बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया वो खरगोश भी वहां से भाग खड़ा हुआ। आखिरकार थोड़ी देर मजीद उस खरगोश का पीछा करने के बाद माँ बीना ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसे यकीन हो गया कि अब वो उस खरगोश को नहीं पकड़ सकती। इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। ऊपर से रात की स्याही खूब फैल गई थी और अंधेरे में दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा था। उसने मायूसी से अपना सर नफी में हिलाया और अपने घर की जानिब मुड़ गई। मरे मरे कदमों से जब वो अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। उसको देखते ही चिल्लाने लगी कि माँ बीना, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकेली जवान लड़की हो, क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि रात किस कदर फैल चुकी है और तुम हो कि अभी तक गलियों में चहलकदमी में मसरूफ हो। और ये क्या, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? क्या तुम्हें आज फिर लकड़ियां नहीं मिली? माँ बीना ने मायूसी से नफी में सर हिलाया। फिर घर में दाखिल होकर उसने माँ को कहा कि अम्मा, ये कुछ जड़ी बूटियां ले आई हूँ, इसी को पका देती हूँ, तुम सब लोग यही खा लो, मैं तो उधर ही कुछ तोड़कर कच्ची खा चुकी हूँ। उसकी माँ का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अब तो उसके भाई बहन भी उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे कि बाजी, क्या तुम कुछ पैसे लेकर आई हो या कुछ खाने को लेकर आई हो? इसमें मायूसी नज़रों से उन सब को देखा और फिर हल्की आवाज़ में कहा कि नहीं, मुझे आज भी लकड़ियाँ नहीं मिली। वो जिस कदर जोशो खरोश से उसके करीब आए थे अब उतनी ही तेज़ी और मायूसी से उससे दूर हटने लगे। उसकी माँ ने भी उन्हें देखकर अफसोस से सर झटका। माँ बीना, तुम तो किसी काम की नहीं हो। वैसे तो तुम बड़ी बातें करती थी कि मैं अब्बा का बड़ा बेटा हूँ, मैं अब्बा का बाजू हूँ और मैं अब्बा की हर तरह से मदद करूँगी। अब क्या हुआ माँ बीना? वो खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी। फिर उसने उठकर उस गठरी को खोला और नमक और पानी डालकर जड़ी बूटियां चूल्हे पर चढ़ा दी। उसकी माँ उसके सर पर आन खड़ी हुई। माँ बीना, ये तुम गलियों में क्या ढूंढती फिर रही हो? उसने अपनी माँ को खरगोश वाला वाक़या बताया तो उसकी माँ के गोश्त खाने के बारे में सोचकर आंखें चमक उठी कि शायद अभी माँ बीना किसी खुफिया थैले से खरगोश निकाल कर बाहर करेगी और कहेगी मैं तो मजाक कर रही थी, और ये कि मैं तो खरगोश पकड़ने में कामयाब हो गई थी, ये ले पकड़े इसे, काट कर गोश्त बनाओ, तब तक तो फिर मैं इसका सालन बनाती हूँ और फिर आज तो हमारी दावत हो जाएगी। लेकिन बेचारी माँ बीना के पास किसी खुफिया थैले में खरगोश होता तो निकलता ना। उसकी माँ ने जब देखा कि माँ बीना तो उस खरगोश को पकड़ने में नाकाम रही है तो वो मायूसी से पलट गई।
ماں بینا نے نمک میں جڑی بوٹیوں کو پکایا اور پھر اپنے بہن بھائیوں کو کھانے کے لیے دیا۔ اس نے ماں باپ کو بھی وہی جڑی بوٹیاں کھانے کے لیے دے دی۔ اس کے بہن بھائی تو کسی طور پر بھی یہ کھانے پر مان ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں اس نے کس طرح سے بہلا پھسلا کر کھلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ کل وہ لازمی طور پر پیسوں کا بندوبست کر آئے گی۔ ہو سکا تو وہ کل زیادہ محنت کرے گی اور زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر کے شہر بیچ کر وہ اس سے مرغی خرید کر لائے گی۔ اگرچہ دل ہی دل میں ماں بینا کو یقین تھا کہ وہ ایسا تو کبھی نہیں کر پائے گی، مگر مر کر دال روٹی یا سبزی کے پیسے بن جائیں تو بھی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن فی الحال اسے اپنے سارے گھر والوں کو یہ کھانا کسی نہ کسی طرح سے تو کھلانا تھا نا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس کے گھر والے اس کی امید دلاتی باتوں سے بہل گئے اور وہی جڑی بوٹیاں بغیر روٹی کے کھا کر سو گئے۔ ماں بینا دراصل ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی۔ وہ سب سے بڑی بہن تھی۔ اس سے چھوٹی اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے اماں ابا اور وہ خود بہن بھائیوں کو گھر چھوڑ کر روزانہ قریبی جنگل کی طرف نکل جاتے اور وہاں سے سوکھی ہوئی لکڑیاں چن کر اور کچھ کاٹ کر وہ شہر لے جاتے اور وہاں جا کر بیچ دیتے۔ اب کچھ عرصے سے یوں ہوا کہ اس علاقے کے جو چودھری تھے انہوں نے لکڑیاں کاٹنے سے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات کو ضائع نہیں کرنا اور کوئی لکڑہارا یہاں سے لکڑیاں کاٹ کر نہیں لے جا سکتا۔ اس کے لیے ان کی اجازت ضروری ہے۔ اجازت لینے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ شروع میں چند ایک بار چودھریوں سے اجازت لی۔ انہوں نے کچھ درخت کاٹے لیکن آدھے سے زیادہ اجرت تو وہ خود رکھ لیتے۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ انہیں جنگلات کے بچاؤ یا حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس غریب اور مجبور لکڑہاروں کی محنت کی کمائی کھانا چاہتے تھے۔ تو مجبور ہو کر ماں بینا اور اس کے گھر والوں نے یوں کیا کہ لکڑیاں کاٹنا چھوڑ دی۔ کہیں کوئی موٹی جھاڑیاں مل جاتی تو وہ کھیڑ کر لے جاتے اور پھر سکھا کر ان کی باریک باریک ٹہنیوں کو شہر لے جا کر بیچ دیتے۔ کبھی ان کی قسمت مہربان ہوتی تو کہیں کوئی کسی طوفان سے ٹوٹا ہوا کوئی چھوٹا پودا یا درخت مل جاتا اور ان کی عید ہو جاتی، اور یہ اگر سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تو اسے کاٹ کر چھوٹی گٹریوں کی صورت میں گھر لے آتے۔ ایک رات ایسی ہی تھی، بہت تیز طوفان آیا تو لوگ ڈر رہے تھے، لیکن اس بستی کے لکڑہارے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں امید تھی کہ کافی سارے درخت خود ہی گر کر ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہم انہیں کاٹ کر گھر لے جائیں گے اور یوں گھر لا کر ہم انہیں بیچیں گے تو چند دنوں کی دال روٹی کا بندوبست ہو جائے گا۔ ساری رات تیز طوفان کے جکھڑ چلتے رہے۔ صبح اٹھ کر باقی لکڑہاروں کی طرح ماں بینا اور اس کے گھر والے بھی جنگل کی جانب چلے گئے۔ قسمت اچھی تھی یا شاید بری تھی، لیکن اس وقت تو اس کے اماں ابا کو لگ رہا تھا کہ شاید قدرت اس بار ہم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی ہے۔ یہ جنگل کے اس حصے کی طرف نکل آئے جہاں تک ابھی کوئی پہنچا نہیں تھا۔ وہاں شاید وہ بہت ہی پرانا درخت تھا جو طوفان کی شدت کو سہ نہ سکا اور جڑوں سمیت اکھڑ کر زمین پر گر پڑا۔ ماں بینا اس کے بہن بھائی تو خوشی سے چیخنا شروع کر دیا کہ اتنی زیادہ لکڑیاں ہمیں اکٹھی کرنے کو مل گئی ہیں۔ ماں بینا کے ماں اور باپ اور ماں بینا ان تینوں نے اپنی اپنی کلہاڑیاں اٹھا لیں اور درخت پروار کرنے لگے۔ درخت کی شاید بددعا لگ گئی کہ ایک زور کوار ماں بینا کے والد کی ٹانگ پر ہو گیا۔ وہ کچھ یوں کہ ماں بینا کے باپ نے درخت کے تنے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور کلہاڑے سے زور سے اس کے اوپر ضرب لگانے لگا تو وہ شاید ہاتھ کانپ گیا یا اس کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کلہاڑا درخت کے تنے کے بجائے اس کے پاؤں پر آ لگا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور یہ بھی شکر ہوا کہ اس کا پاؤں کٹ کر بالکل الگ نہیں ہو گیا۔ چند لمحے پہلے جہاں پر اتنی زیادہ اکٹھی لکڑی مل جانے پر خوشیاں منائی جا رہی تھی، اب وہاں پر موت کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ وہ کپڑے جو وہ گٹریاں باندھنے کے لیے لے کر آئے تھے، وہ اور ماں بینا کی چھوٹی بہنوں کے دوپٹوں کو ٹانگ پر باندھا اور کسی طرح سے جیسے تیسے کر کے اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں ڈاکٹر کو جب ان کے مالی حالات کا پتہ چلا تو وہاں پر ایک نیک دل ڈاکٹر نے اس کے باپ کا مفت میں آپریشن کر دیا۔ جس دن وہ لوگ اسپتال سے واپس آئے اس سے اگلے ہی دن ماں بینا امید اور خوف کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ جنگل میں اس جانب گئی جہاں پر انہیں وہ گرا ہوا درخت ملا تھا۔ بے شک وہ درخت ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، لیکن کیا کرتے، پھر بھی روٹی روزی کا ذریعہ تو وہ بن سکتا تھا۔ یہی سوچ کر ماں بینا اس کی جانب گئی۔ شاید وہ درخت ابھی بھی ادھر ہی پڑا ہو،
کیونکہ باقی جنگل کی بنسبت وہ حصہ ذرا پرے ہٹ کر تھا اور بستی کے لوگ عام طور پر ادھر کم ہی جاتے تھے۔ تو اس کا خیال تھا کہ وہ درخت ابھی تک ادھر ہی پڑا ہوگا اور اب تک سوکھ بھی چکا ہوگا۔ وہ اس کی لکڑی کاٹ کر جلدی سے شہر میں بیچے گی اور اس کے سوکھنے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ ادھر پہنچی تو دیکھا وہاں پر تو کوئی درخت موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں دیکھ کے صورتحال کو جھٹلانے کی کوشش کی کہ بھلا یہاں پر کون آ سکتا ہے، یہاں کو تو صرف ہمیں ہی پتا تھا۔ امید اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن بہت زیادہ تلاش کے باوجود بھی اس کو درخت کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ تو وہاں ہوتا تو نظر آتا نا، اور اب تو ویسے بھی 1 مہینہ ہو چکا۔ اس درخت کی تلاش میں جب اسے شدید مایوسی ہوئی تو اس کا مزید لکڑیاں ڈھونڈنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ادھر ہی بس بے مقصد ماری ماری پھرتی رہی۔ وہ دل سے کوئی سوکھی لکڑیاں تلاش نہیں کر رہی تھی، بس وہ ادھر ادھر وقت گزاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید جنگل میں ادھر ادھر پھرنے کے بعد وہ وہاں پر چند لمحے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ تھکے ہوئے قدموں سے اٹھی اور اپنے گھر جانے والے راستے پر چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر اس نے اونچی آواز میں اپنے ماں باپ کو بتایا کہ وہ درخت وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، اور یہ کہ اسے مزید کوئی بھی لکڑی نہیں ملی۔ اس کے والدین خاموش ہو گئے۔ اب بھلا خاموش رہنے کے سوا وہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ دیکھو ماں بینا، تمہیں زیادہ محنت کرنی ہوگی، تم اپنی چھوٹی بہنوں میں سے کسی ایک کو لے کر ساتھ جا سکتی ہو، لیکن وہ تو بہت چھوٹی ہیں۔ ہاں البتہ صرف شاہینہ ہی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی جلد ہی تھک جاتی ہے کیونکہ وہ بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو پھر تم جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈو گی یا اس کو سنبھالو گی؟ تو پھر تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ ماں بینا نے اپنی ماں کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا کہ ہاں اماں، تم سچ کہہ رہی ہو، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ چلو کل میں پھر جاؤں گی، تم دعا کرنا کہ کچھ لکڑیاں مل جائیں تو میں وہ شہر لے جا کر بیچ سکوں۔ اگلے دن صبح اٹھ کر ماں بینا نے جلدی جلدی منہ پر چھینٹے مارے، نلکے کو منہ لگا کر پیٹ بھر کر پانی پیا کیونکہ کھانے کو تو کچھ تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے پانی ہی سے پیٹ بھرنا تھا۔ اسے اپنا پیٹ بھرا اور پھر اپنا سامان اٹھا کر کلہاڑا، چند رسیاں اور ایک چادر اٹھائی اور گھر کا دروازہ پار کر گئی۔ وہ دروازہ بند کرتے اس نے اپنی ماں کو اونچی آواز میں پکارا کہ اماں دعا کرنا کہ آج لکڑیوں کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے جنگل کے راستے پر چلنے لگی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ آج وہ باقی سارے لکڑہاروں کی نسبت جلدی سے جنگل میں پہنچ جائے تاکہ اسے کچھ لکڑیاں مل سکیں۔ تھوڑی دور ہی جا کر اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر اور سر جھٹک کر پھر سے چلنے لگی۔ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی، لیکن اسے پھر سے لگا کہ شاید کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے، لیکن اس بار تو ماں بینا نے رک کر ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اسے لگا کہ شاید بھوک کی وجہ سے اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہیں، لیکن اسے اس طرح کے خیالات سنائی دے رہے تھے۔ کچھ وقت مزید چلنے کے بعد ماں بینا جنگل میں پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے ابھی تک جنگل میں کوئی اور لکڑہارا نہیں پہنچا تھا۔ وہ خوشی سے ادھر ادھر پھرنے لگی کہ کہیں سوکھی ہوئی لکڑیاں اس کی نظر میں آ جائیں، جو راستے میں کسی کے قدموں کی آواز اسے سنائی دی۔ اب وہ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، تو پوری طرح سے لکڑیوں کی تلاش میں وہ پھر سے مگن ہو گئی۔ قسمت شاید آج اس پر مہربان تھی کہ چند ہی مزید قدم اٹھانے کے بعد اس کو تھوڑے سے فاصلے پر کچھ لکڑیاں دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے چادر زمین پر پھیلائی اور ان لکڑیوں کو اپنی چادر میں باندھنے لگی۔ جیسے اس نے لکڑیاں باندھی اور اس گٹھری کو اپنی پشت پر اٹھایا اور چلنے لگی، اسے پھر سے محسوس ہونے لگا کہ شاید کوئی پھر سے اس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن بار بار رک کر ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود اسے کوئی بھی زیرو دکھائی نہ دیا۔ بس وہ اسی طرح سے بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت میں گھر آ گئی۔ اسے عجیب طرح سے الجھن ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ ماں بینا کے آج تو ہمیں لکڑیاں مل گئی ہیں۔ ایسا کرو کہ یہ گٹری ادھر رکھو، میں ذرا بھاگ کر اکرم کریانے والے کو دے آتی ہوں۔ تم جلدی آ گئی ہو سکتا ہے وہ ہمیں ان لکڑیوں کے کچھ پیسے دے دے، اور پھر خود کل جب تم دکان کا سودا صرف لینے شہر جائے گا تو انہیں بھی بیچ جائے گا، لیکن وہ تو ہمیں بہت کم پیسے دے گا۔ ماں بینا نے احتجاج کیا، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اکیلی لڑکی کیسے شہر جاؤ گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ بے شک ہمیں پیسے کم ہی مل جائیں، لیکن
تمہیں اکیلی کو شہر نہ جانا پڑے۔ مابینہ اپنی ماں کی دلیل پر خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ قدموں کی چاپ سنائی دینے پر بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی۔ اس کی ماں اکرم کی دکان پر لکڑیاں دے کر کچھ سبزیاں لے آئی تھی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو آج کھانے کو روٹی تو موجود ہے۔ اگلے چند دن بھی وہ اسی طرح سے صبح سویرے جنگل کی جانب نکل جاتی اور لکڑیاں جمع کر کر لے آتی۔ اس کی ماں اکرم کی دکان پر لکڑیاں بیچ آتی اور اس کے بدلے میں کبھی دال کبھی سبزی لے آتی۔ دال روٹی چل رہی تھی اور وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں میں مابینہ کو کبھی تو قدموں کی چاپ اپنے ساتھ سنائی دیتی اور کبھی نہ سنائی دیتی۔ اب کچھ دن ہو گئے تھے کہ لکڑیوں کی تلاش جاری تھی مگر لکڑیاں مل نہیں رہی تھیں اور گھر پر پھر سے فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ 2-4 دن تو اکرم کریانے والے نے ادھار دے دیا تھا جس سے کام چل گیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ جب لکڑیاں ہی نہیں مل رہی تو تم لوگ ادھار بھلا کیسے چکاؤ گے؟ ویسے بھی تم لوگوں کا باپ تو گھر میں بیمار پڑا ہے۔ مابینہ بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنی ماں سے اجازت لے کر کہ اماں تھوڑی دور جا کر 2-3 اور جنگلات ہیں، مجھے لگتا ہے وہاں پر ہماری بستی کے چند ہی لوگ جاتے ہوں گے تو یقیناً وہاں پر لکڑیاں بھی موجود ہوں گی، اور ویسے بھی چھوٹا موٹا درخت وہاں میں کاٹ بھی سکتی ہوں کیونکہ اس علاقے کے جنگلات پر تو چودھریوں کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ اس کی اماں خطرات کے پیش نظر اس کو منع کرتی رہی، لیکن جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی اور حالات قابو میں آتے نظر نہ آئے تو اس کی ماں نے آخر دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو انجان جنگلوں میں جانے کی اجازت دے دی۔ مابینہ کو راستے کا بھی اچھی طرح سے اندازہ نہیں تھا، لیکن بس وہ ایک امید پر اس جانب روانہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ادھر لوگوں سے پوچھتے ہوئے جنگل تک پہنچ جائے گی، لیکن اکیلی لڑکی کا اس طرح سے جنگل میں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہاں پر خدا جانے کیسے کیسے موذی جانور مل جاتے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی بے بس چہرے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ لازمی طور پر ان جنگلوں کی جانب جائے گی۔ پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان دور دراز جنگلوں میں جانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں پر ایک دفعہ کوشش کر لوں۔ کل میں اس سے جلدی نکل آؤں گی اور پھر ان جنگلوں کی طرف چلی جاؤں گی۔ آج تو اماں کو مناتے مناتے ہی کافی دن چڑھایا۔ یہ سوچ کر وہ اسی پرانے جنگل میں چلی گئی۔ کچھ دن پہلے اسے وہ جو خرگوش نظر آیا تھا وہ اب اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ چند دن تو اس کے بارے میں وہ الجھن کا شکار رہی، لیکن پھر گھر کے مسئلوں میں وہ اسے بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ اس وقت سے پہلے کی بات ہے کہ جب اسے کھانے کے لیے پیسوں کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے مل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد جس دن چند دن بھوکا رہنے کے بعد جب اس نے جڑی بوٹیاں گھر جا کر پکائی تھی تو اس دن کے بعد سے جب وہ خرگوش اسے نظر آیا تھا اس کے بعد تو ویسے ہی وہ اپنے مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی اور نہ ہی اسے کبھی وہ خرگوش دوبارہ نظر آیا۔ لیکن اب جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا تو اسے پہلے تو قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن پھر اسے چند قدم کے فاصلے پر وہی خرگوش بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پراسرار خرگوش ہے، لیکن جب وہ اس خرگوش کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو وہ خرگوش چند قدموں کی دوری پر جاتا اور پھر بیٹھ جاتا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ اس کا انداز بالکل اسی خرگوش کی طرح تھا جو اسے اپنے گھر کے باہر گلی میں بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، اور پھر اس نے اپنے پیچھے دوڑا دوڑا کر اسے تھکا ڈالا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ پھر اس خرگوش کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس خرگوش نے اس پر کوئی سحر ستاری کر دیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ اسے تو لکڑیاں چننی ہیں، گھر میں سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً اپنے ذہن کو جھٹکا اور واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسے وہ خرگوش پھر نظر بھی نہیں آیا۔ اب دن ڈھلنے لگا اور آسمان پر موجود روشنی آہستہ آہستہ سرخی کی لپیٹ میں آنے لگی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تک اس کو لکڑیاں ملنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مایوسی سے وہ سر جھکائے ہوئے جنگل سے نکل رہی تھی کہ اچانک اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار نیچے گر گئی۔ پھر جلدی سے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بالکل سامنے وہی خرگوش کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ وہ بالکل خاموش ہو کر وہاں پر کھڑی رہی۔ اس نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحے اسی طرح سے گزر گئے، پھر وہ خرگوش آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کے پاؤں کے ساتھ جسم کو رگڑنے لگا۔ وہ خاموشی سے اور بغیر کوئی حرکت کیے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس خرگوش نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی کسی سحر کے زیر اثر جیسے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ خدا جانے اسے کس راستے پر وہ لے کر جا رہا تھا۔
کیونکہ وہ سبھی راستے اس کے لیے بالکل بھی انجان نہ تھے۔ محسوس تو اسے یہی ہوا کہ وہ جنگل سے نکلے نہیں ہیں، اور اس جنگل کے تو چپے چپے سے وہ واقف تھی، لیکن پھر بھی یہ راستے سمجھ میں خدا جانے کیوں نہیں آ رہے تھے۔ وہ خرگوش کے پیچھے سست روی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ خرگوش ایک ڈھلوان کی جانب مڑ گیا، وہ بھی بغیر کسی قسم کے خوف اور خطرے کے اس کے پیچھے پیچھے ڈھلوان پر اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی تو نیچے آ کے ایک بہت کھلا سا میدان تھا۔ اس کھلے سے میدان میں ایک طرف کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ وہ خرگوش اسے پہاڑیوں کی جانب لے گیا، پھر وہ پہاڑی پر چڑھا اور دوسری جانب اتر گئی۔ وہ بھی اس کی پیروی میں اسی طرح سے پہاڑی پر چڑھی اور دوسری جانب اتر گئی۔ وہاں پر جو کچھ اس نے دیکھا اس سے تو وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ وہاں پر انتہائی نفاست سے کٹی ہوئی گول گول خوبصورت لکڑیوں کے گٹھے بندھے ہوئے پڑے تھے۔ مابینا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 گٹھے اٹھائے اور اپنی کمر پر رکھے، لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ 2-3 گٹھے اٹھا کر اپنی کمر پر رکھ کر چل ہی نہیں سکتی۔ اس کا وزن تو بہت زیادہ تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ 2 گٹھے اٹھا کر چل سکے، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ مجبوراً اسے ایک گٹھے کے ساتھ ہی آنا پڑا اور وہ واپس پہاڑی پر تیزی سے چڑھنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ خرگوش کدھر گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر خم کر کے اور مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں خرگوش نے اپنے لمبے کان ہلائے، اور وہ اس خرگوش کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ اس وقت وہ لکڑیوں کے گٹھے ملنے پر اس قدر خوش تھی کہ اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ بھلا یہ خرگوش کون ہے اور اسے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا، اور بھلا وہ خرگوش کیسے جانتا تھا کہ یہاں پر لکڑیوں کے گٹھے موجود ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اتنے نفیس طریقے سے لکڑیوں کو کاٹ کر اتنی نفاست سے اور خوبصورتی سے کون یہاں پر باندھ کر رکھ گیا تھا۔ لیکن فی الحال مابینا یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو سنا سکے۔ یہ سوچ کر مابینا نے جلدی سے پہاڑی اتری اور واپس اسی راستے پر چلنے لگی جہاں سے وہ خرگوش کی پیروی کرتے ہوئے اس جگہ تک آئی تھی۔ وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ اب وہ خرگوش اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاپ اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اتنی نفیس کٹائی والی لکڑیاں اور وہ بھی پورا گٹھا، یہ دیکھ کر تو اس کے اماں ابا بے حد حیران ہوئے۔ مابینا یہ کہاں سے لے آئی؟ کہاں سے ملا تمہیں یہ؟ بس یہ ایک راز کی بات ہے۔ مابینا اپنے اماں ابا کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اس کے گھر والے حیران تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ خوش تھے۔ اس کی اماں جلدی سے دکان پر گئی اور اکرم کریانے والے کو وہ لکڑیاں بیچ آئی۔ آج تو ان لکڑیوں کے کافی پیسے مل گئے تھے۔ پہلے لکڑیوں کے پیسے کم ملتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر جلانے ہی کے کام آتی تھی، لیکن اس طرح نفاست سے کٹی ہوئی اور خوبصورت بناوٹ والی نفیس لکڑیوں کے دام ہمیشہ زیادہ لگا کرتے تھے، کیونکہ اس قسم کی لکڑیاں اکثر ڈیکوریشن پیس وغیرہ بنانے میں اور عمارتی سامان بنانے میں استعمال ہوتی تھی۔ جب اس کے ابا ٹھیک تھے تو اسے یاد تھا کہ جس دن کوئی بڑا درخت کاٹتے تو انتہائی نفاست سے اس کی لکڑیوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے اور نفیس کٹے ہوئے تنوں کو وہ الگ رکھتے کیونکہ اس کی قیمت ہمیشہ ہی زیادہ لگتی تھی۔ لیکن چودھریوں کے حکم کے بعد درخت کاٹنا تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ آج سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ آج وہ سب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ اس نے گھر والوں کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے کوئی پراسرار سا خرگوش اسے کیسے کسی پراسرار سے علاقے میں لے کر گیا تھا جہاں پر اس طرح کے کئی گٹھے بندھے ہوئے تھے، ورنہ وہ اصرار کرتے کہ ابھی ہم سب گھر والے جاتے ہیں اور وہاں سے گٹھے اٹھا کر گھر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے صبح ہوتے ہی یہ خبر پوری بستی میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اگلے دن وہ جنگل جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے روٹی کھائی اور جنگل کی طرف نکل گئی۔ راستے بھر وہ شعوری طور پر سننے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا اسے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں، لیکن آج وہاں پر کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ جانے کے بعد بھی اسے نہ تو کوئی قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی وہ پراسرار خرگوش اسے دوبارہ نظر آیا۔ وہ جنگل میں بے وجہ ہی بے مقصد ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اسے آج لکڑیوں کی تلاش بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس خرگوش کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ اسے نظر آ جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ بھلا میں اس کا انتظار کیوں کر رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ آج نہ آئے اور اس کا مقصد صرف اس لکڑیوں والی وادی کا راستہ دکھانا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ڈھلوان والے راستے کی جانب چلنا شروع کر دیا۔
جس طرح اسے وہ خرگوش لے کر گیا تھا۔ جب اس نے ادھر پہنچ کر دیکھا تو وہاں اب کوئی بھی ڈھلوان موجود نہیں تھی۔ اس نے بہت زیادہ دیر ادھر ادھر تلاش کیا کہ وہ ڈھلوان ادھر ہی تو تھی، آج کدھر چلی گئی؟ اس نے سوچا شاید میں کسی غلط سمت میں آ گئی ہوں، شاید وہ کسی دوسری طرف ہو۔ وہ پورے جنگل میں پاگلوں کی طرح اسی راستے کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ راستہ اسے کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو کر تھک کر بیٹھ گئی۔ جیسے اس نے مایوسی سے سر نیچے جھکایا تو دیکھا وہ خرگوش بڑی معصوم نظروں سے نیچے بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر خرگوش پر پڑی تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ اس نے اسے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ وہ اسے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے خرگوش اس کی زبان سمجھتا ہو، اور واقعی لگ بھی ایسا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش اٹھا اور اپنی ننھی سی دم ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ماں بینا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ پھر سے اس ڈھلوان کے پاس پہنچ گئی، لیکن اسے تو ابھی کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ راستہ یاد کر لیتی۔ بھلا میں کس طرف سے آئی ہوں اور یہ ڈھلوان کہاں پر موجود ہے؟ وہ بس اس پراسرار خرگوش کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے واپس اس وادی میں پہنچ گئی۔ وہاں سے اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور اپنی پشت پر اس کو لٹکا لیا اور واپس جنگل سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو گھٹا دیا۔ اس کے اماں ابا آج پھر بہت زیادہ خوش تھے۔ چند دن یوں ہی ہوتا رہا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت بار پوچھا، لیکن اس نے ہمیشہ ٹال دیا۔ انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ جاننے کی کوشش نہ کی، کیونکہ انہیں تو صرف آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گرنے سے نہیں۔ ایک دن ماں بینو اس وادی میں پہنچی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں آج گھوم پھر کر دیکھوں بھلا یہ پراسرار سی وادی کیسی ہے۔ شاید اور بھی جگہوں پر کوئی اور لکڑیوں کے گٹھے ایسے موجود ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ خرگوش آج پراسرار طور پر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہاں پر گھومتے گھومتے وہاں سے ایک راہداری نما جگہ بنی ہوئی تھی، اس میں آگے کی طرف چل دی۔ تھوڑی آگے جا کر وہاں سے کافی لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اور احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک دم اس کی نظر چند لوگوں پر پڑی۔ ان سب کی اس کی طرف پشت تھی۔ ابھی وہ آگے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے لگا کوئی چیز اس کے پیروں سے لپٹ رہی۔ اس نے دیکھا تو وہ خرگوش تھا۔ وہ خرگوش زبردستی ماں بینا کو واپس اسی کھلے میدان میں لے آیا، اور پھر وہ ایک دم سے ایک نوجوان لڑکے کا روپ اختیار کر گیا۔ ماں بینا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ وہ تو اسے ایک لڑکے کے روپ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر ہی گنگ تھی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ وہ لڑکا دراصل ایک جن زادہ ہے۔ ماں بینا کے پوچھنے پر اس نے اسے بتایا کہ جب دن میں وہ لکڑیوں کی تلاش میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور پریشانی سے بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھی، تو اس دن میں اپنی وادی سے جنگل کی جانب کسی کام سے گیا تھا۔ ویسے ہم اپنی وادی سے باہر بہت کم ہی جاتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر میں رک گیا، پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوا تمہارے گھر چلا گیا، جس کے تم پیچھے بھاگ رہی تھی اور جس کا گوشت کھانے کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اس نے کہا ہمیں اس طرح کی عیاشی مہینوں کے بعد نصیب ہوتی ہے، تو میرا تمہیں پکڑنے کی کوشش کرنا کوئی برا عمل نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگا کہ جی جی ماں بینا صاحبہ، میں نے کب کہا کہ آپ کوئی برا عمل کر رہی تھی؟ بس آپ ایک معصوم سے جنزادے کو کڑاہی میں پکانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ مجھے تم بہت زیادہ اچھی لگتی ہو، اور تمہارا میرا تعاقب کرنا مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں اسی وقت تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور یہ لکڑیاں میں نے گٹھے بنا کر یہاں پر رکھی تھی تاکہ تم یہاں آؤ اور لے جاؤ۔ میں ابھی تم پر ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن تم اندر ہمارے رہائشی حصے کی طرف آ گئے، تو میں نے ویسے بھی سوچا کہ چلو آج پھر میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں ماں بینا بھی اس جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آتی اور رات گئے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر اپنے گھر چلی جاتی۔ اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے ابا نے اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ سکیں، اور اب تو انہیں ویسے بھی ٹھیک ہونے کی کوئی خاص جلدی نہیں تھی، کیونکہ روٹی روزی کا بڑا اچھا انتظام چل رہا تھا۔ ایک دن ماں بینا صبح سویرے گھر سے نکل آئی۔ اسے خرگوش جنزادے سے شدید محبت ہو چکی تھی۔ وہ اسی جنگل میں بیٹھی اس خرگوش جنزادے سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ اس کے سامنے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم وہاں سے نیچے گرا، یوں کہ جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو یا اس کے پاؤں پر کوئی ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ اس کے خون سے لت پت ہو گئے۔
تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا اور ماں بینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا۔ ماں بینا سخت پریشان تھی، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے چلانے لگی، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے تو ادھر آئے، ہماری مدد کو پہنچے۔ وہ جنزادہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے تڑپ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ اچانک وہ ماں بینا کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور وہاں پر اب صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، اور وہ جنزادہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ بھی تیزی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن اسے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ باقی کا سارا جنگل میں ماری ماری پھرتی رہی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے آوازیں بھی دے رہی تھی لیکن اسے وہ جنزادہ کہیں دکھائی نہ دی اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی اور وہ اتنی تلاش کے باوجود اسے نہیں ملا تو وہ تھک ہار کر گھر آ گئی۔ اس کے والدین نے جب اس کی اس قدر تشویشناک حالت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ماں بینا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ سب خیر ہے؟ لیکن اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی لکڑیاں چننے اس جنگل میں نہیں آئی۔ وہ روزانہ اس جنگل میں جاتی اور جنزادے کو آوازیں دیتی رہتی اور جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ اس کے والدین اس کی حالت سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس نے اپنے گھر میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے والدین نے اس کا بہت ساری جگہوں پر دم درود کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ ماں بینا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور جنگل میں نکل جاتی، سارا دن پاگلوں کی طرح اس جنزادے کو ڈھونڈتی رہتی اور شام ڈھلے گھر لوٹ آتی۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن حسب معمول ماں بینا جنگل میں گئی جس جگہ پر اس دن وہ جنزادہ زخمی ہوا تھا۔ وہ آج وہیں پر بیٹھ کر اس کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی کہ ایک دم سے اسے لگا کہ اس کی گود میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں پر تو ایک ننھا سا خرگوش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے اس کی گود میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ خرگوش جست لگا کر نیچے اترا اور پھر نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ تو وہی والا جنزادہ تھا۔ ماں بینا حیرت اور خوشی سے گم سی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ حواس بحال ہوئے تو اس سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے بہت زیادہ یاد کیا ہے اس نے، لیکن اس کے جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ماں بینا نے حیرت سے پوچھا کہ ہڈیاں کیسے ٹوٹ گئی تھیں؟ تم تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ہماری وادی میں دراصل ہمارا بسیرا ایک درخت پر ہے۔ ہمارے خاندان کے کچھ دوسرے جنات کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی تو انہوں نے غصے میں وہ درخت کاٹ دیا تھا۔ اس درخت کے اوپر ایک فاختہ میں میری روح قید تھی۔ وہ فاختہ تو اس وقت سو رہی تھی اور جیسے ہی درخت کٹا وہ بے خبری میں نیچے گر گئی۔ تمہیں یاد ہے میں یہاں پتھر پر بیٹھا اچانک نیچے گر گیا تھا؟ تو اصل میں وہ فاختہ نیچے گری تھی اور اس کو کافی چوٹ آئی تھی تو اسی لیے میں بھی نیچے گرا اور شدید زخمی ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ جلدی سے مجھے یہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے تم سے ملنے کی بہت منت کی لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میں صحت یاب ہو جاؤں۔ انہیں لگتا تھا کہ اتنے عرصے میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن ماں بینا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ جنزادہ نے اس سے کہا ارے پگلی، اب رونے والی کیا بات ہے؟ دیکھو اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے پاس آ گیا ہوں، اور تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تم بھی اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ روتے روتے حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ اماں کو بھیجو گے؟ وہ تمہاری اماں ہمارے گھر کیسے آئیں گی؟ اس نے کہا ویسے ہی جیسے سب لڑکوں کی مائیں لڑکیوں کے گھر آتی ہیں۔ اس نے کہا لیکن تمہاری اماں تو ایک جن ذاتی ہیں۔ اس نے کہا تو کیا ہوا، میرے والدین انسانی شکل میں تمہارے والدین کے گھر آ جائیں گے اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ ماں بینا شرما کر وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے گھر آ گئی۔ اس جنزادے نے اس کا تعاقب نہیں کیا، وہ پیچھے بیٹھا ہنستا رہا۔ اب پھر سے ماں بینا اور اس جنزادے کی ملاقاتیں عروج پر تھیں۔ ایک دن اس کے والدین ان کے گھر انسانی شکل میں اس کا رشتہ مانگنے آئے۔ اس کے والدین نے تو بہت جلد ہاں کر دی اور کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد ماں بینا اور وہ جنزادہ انسانی بستی میں ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کا گھر اس جنگل کے بہت قریب ہے تاکہ وہ جنزادہ اور ماں بینا جب چاہیں جنات کی وادی میں بھی جا سکیں۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک ماں بینا کے والدین کو اپنے داماد کی حقیقت نہیں پتا۔
وہ تو یہ دیکھ کر ہی مطمئن ہے کہ ان کی لاڈلی اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہے۔ یوں ایک لڑکی اور جنزادے کی محبت کی کہانی انجام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔